बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अलीमा खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तो ठहर चुकी, फैसला हो गया और इनकी गिरफ्तारी को नागुज़ीर करार दे दिया गया है। आखिर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गिरफ्तारी के असबाब क्या हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, या गिरफ्तारी क्यों होने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के हवाले से कि क्या इन दोनों की जो तर्ज़ सियासत है उनसे इस्टेब्लिशमेंट खाइफ है, क्या आखिर जो है इन दोनों को खुद मुख्तार तरीके से सियासी मैदान में उतरने क्यों नहीं दिया जाता, और मरियम नवाज के पाँव में या बिलावल भुट्टो जरदारी के पाँव में आखिर ऐसी कौन सी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और फिर आखिर कौन सी बेड़ियां पड़ी हुई हैं नवाज शरीफ के पाँव में कि वो इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं होने दे रहे, या फिर इंतखाबी मुहिम क्यों शुरू नहीं हो पा रही है। क्या नवाज शरीफ की सेहत के असबाब हैं या फिर क्या है। और हाफिजाबाद और खानेवाल के जलसों ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसमें देखना ये है कि आखिर PMLN क्यों, क्या PMLN के पांव लड़खड़ा गए हैं, या PMLN अपने बयानिए की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के वादों की बुनियाद पर ही सिर्फ आई थी और उन्हें यकीन था कि जब तक इंतखाबात होंगे तब तक बस मौजें ही मौजा। ऐसी बात है या ये हकीकत है, इस पर तो हम खैर बात करेंगे। और बात करेंगे आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 3 अहम केसेस जो अहम तरीन जिनकी जजमेंट्स आई तो वो पाकिस्तान में एक नई हलचल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें टाइम मिला तो हम बात करेंगे कि आखिर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे जिनके जो एक सियासी मुबस्सिर के तौर पर टीवी की स्क्रीन पर आकर विराजमान होते थे, कभी दिफाई तज्जियाकार के रूप में, कभी सियासी तज्जियाकार के रूप में, कभी सीनियर तज्जियाकार के रूप में, आखिर उनका क्या हुआ, किस तरह हुआ, इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट मौका मिला तो आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अब उस इजलास से बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत थी, बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद वाबस्ता थी कि ये सलामती कमेटी ऐसा फैसला करेगी कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन तो गए। ये कौमी सलामती कमेटी ये डिसाइड कर देगी कि जी अब हालात बहुत ख़राब हैं, सरहदों पर बहुत कशीदगी हो गई है और इस कशीदगी की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं हो सकते। और इस हवाले से तो फेक न्यूज़ का एक तूफान भी उठा, जिसमें कुछ ने कहा कि 3 साल तक इंतखाबात मौखर हो रहे हैं, और यहाँ तक कि सीनियर तरीन सहाफ़ियों ने भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। उनमें सर फहरिस्त जनाब कामरान खान साहब थे। वो तो ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे उनको किसी ने वकील कर दिया हो। मैं उनकी ट्वीट्स में नहीं जाना चाहता, ये सारा मामला आप देख चुके होंगे, लेकिन सलामती कमेटी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो अवाम के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इंतखाबात हों, वो चाहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत वजूद में आए, वो चाहते हैं कि एक मुंतखब पार्लियामान वजूद में आए, वो चाहते हैं कि मुल्क के तमाम सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी उमूर और दिफाई उमूर मुंतखब हुकूमत के ज़रिए ही अंजाम पाएँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने एक कदम पीछे हटाया है। यानी कल तक जो महसूस हो रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इंतखाबात में ताख़ीर हो, तो वो उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई। नाज़रीन, अलीमा खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 22 और 23 ये 2 दिन सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम दिन तस्वुर किए जा रहे हैं। इनमें 3 अहम केसेस सामने आएंगे। इनमें पहला केस है फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से, फैज़ाबाद अमल दरामद केस। अब उसमें जो कमीशन को 1 माह की तोसी दी गई है, हुकूमत की तरफ से दी गई है, उसके हवाले से हुकूमत की कोशिश है कि जुडिशल ऑर्डर भी जारी किया जाए ताकि ये जो कमीशन है ये बाख्तियार तरीके से मतलब वही है जो मैं आपको मुतवातिर कह रहा था कि ये कमीशन 1 माह में अपना काम पूरा नहीं कर सकेगा और फिर इन्हें 1 माह की तोसी देनी ही पड़ेगी, तो वो दे दी। नाज़रीन, दूसरा केस है कासिम सूरी। आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली थे जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को खारिज कर दिया था। ये बेवकूफ़ी की इंतहा है कि डिप्टी स्पीकर के मनसब पर बैठा ये शख्स जानता था कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद उसका रिजल्ट आने तक न तो पार्लियामान को ख़त्म किया जा सकता है, ना ही हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है। जो जिस तरह होता है उसी तरह रहता है। लेकिन इस मौसूफ ने असेंबली तहरीर कर दी थी और अपना वोट तहरीक अदम एतमाद को खारिज कर दिया था। बहरहाल उनकी मर्जी है, लेकिन इनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी
کہ 2018 کے عام انتخابات میں یہ دھاندلی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے تھے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کے نتائج کو روک دیا تھا، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں بندیالی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور بندیالی کورٹ نے انہیں حکم امتناع دے دیا، اور یہ پورے یعنی جو دور چلا وہ حکم امتناع پر ہی چلا. یعنی قاسم سوری حکم امتناع پر جو ہے وہ MNA بھی رہے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے. ہے نا کمال کی بات. لیکن اس کے بعد سے یہ الیکشن کمیشن کی درخواست تھی، اور اس کے بعد سے عدالت نے اس معاملے کو وزٹ ہی نہیں کیا، اس کیس کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ ایک شخص اب جا کے وہ کیس لگا ہے، اور میرے خیال میں 23 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہے، منگل کے روز. اور اب اس میں حیران کن جو موڑ آئے گا وہ یہ آ سکتا ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ حکم امتناع کو ختم بھی کر دیتی ہے تو اس نے جو 5 سال کی برات حاصل کی وہ کہاں جائیں گی؟ اس نے جو منصب کو انجوائے کیا وہ کہاں جائے گا؟ اگر اس کی جو ہے وہ منتخب ہونا غیر قانونی تھا، اس کو دھاندلی کی بنیاد پر منتخب ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے حلقے کے ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو پھر اس نے ایز اے ڈپٹی اسپیکر جو فرائض انجام دی وہ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب بھی یقیناً سپریم کورٹ نے دینا ہے. اور دوسرا ناظرین اہم ترین کیس شوکت عزیز صدیقی کیس ہے، وہ بھی 23 کو لگا ہوا ہے، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے جواب جمع کروانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ خود آ کر جواب جمع کرواتے ہیں یا پھر اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرواتے ہیں. جواب جمع بھی کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں. ہر صورت میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، ہر صورت میں یہ بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے. اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے، جواب جمع نہیں کرواتے، تو پھر سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. اب ناظرین ہم آتے ہیں PMLN کی طرف. ناظرین بلکہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری. ناظرین اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز کے سامنے بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک تو ان کا خاندان بہت بڑا ہے، ان کے سامنے ایک چچا رکاوٹ ہے، پھر چچا زاد رکاوٹ ہیں، پھر ظاہر ہے کہ سامنے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور والد صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ایک طرف تو بھائی ہیں، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف بیٹی ہے، اور بیٹی بھی وہ ہے جس نے سخت ترین حالات کا مقابلہ کیا، اور بھائی بھی وہ ہیں جو جیلوں میں رہے، بھتیجے بھی وہ ہیں جو جیلوں میں رہے. اب وہ کرے تو کرے کیا؟ اس لیے مریم نواز کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. ہاں البتہ جہاں PMLN کا بیانیہ ڈوبنے لگتا ہے یا PMLN کے بیانیے کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے، خیر اس وقت تو PMLN کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہی فیکٹ ہے کہ کچھ کر ہی نہیں پائے. اس وقت ان کا منشور تک سامنے نہیں آیا، 27 جنوری کو جا کے منشور سامنے آئے گا. تو ایسی صورتحال میں PMLN انتخابی مہم شروع نہیں کر سکی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانیوال کا جلسہ، حافظ آباد کا جلسہ، جس میں نواز شریف صاحب تشریف فرما تو ہوئے، لیکن صرف ہیلی کاپٹر پہ آئے تھے. ہیلی کاپٹر ووٹروں کو دکھانا تھا، اور پھر آئے اور ان کی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. یعنی تقریر کا ان کا جو معاملات تھے وہ جیسے تھے ہی نہیں، کچھ نہیں. وہی پرانی بات کہ مجھے 5 ججوں نے یہ کیا، روٹی یوں کر دوں گا، پیٹرول یوں کر دوں گا، ڈیزل یوں کر دوں گا. اس کے بعد یہ مریم نواز آپ کو مزید بتائیں گی. اور اس کے بعد یہ شیڈیول جلسہ تھا خانیوال کا، لیکن نواز شریف صاحب اس میں بھی نہیں آئے. اب یقیناً ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی صحت جواب دے گئی ہو، یا ممکن ہے کہ نواز شریف کے دل کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو چکا ہو، خطرناک ہو چکا ہو. کیونکہ میں خود کارڈیک پیشنٹ ہوں، میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں کتنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یا کس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی درد اور کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ PMLN باضابطہ طور پر تحریک کب شروع کر سکتی ہے. اب دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ تو بھائی خود مختار ہیں. بلاول بھٹو زرداری پوری آزادی کے ساتھ انہوں نے آنکھیں دکھا کے سخت بیانات دے کے اپنے باپ کو کر دیا ہے پیچھے کہ بھائی اب آپ بیٹھ جاؤ، جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ سے بات کر لیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی CEC کا اجلاس بلا لیں گے، فیصلے کر لیں گے، یا ون مین شو نہیں ہوگا. تو بلاول بھٹو زرداری اپنی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں. پورے سندھ میں جن اضلاع میں انہوں نے جلسے کیے، کہیں بھرپور جلسے تھے تو کہیں پیچھے کرسیاں بہت زیادہ خالی تھیں. اور مریم نواز نے بھی گزشتہ روز جو خانیوال میں جلسہ کیا اس میں بھی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جلسہ کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکا، بالکل اس طرح جس طرح خانیوال کا جلسہ کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکا. اور دوسری بات یہ کہ PMLN بوکھلا گئی ہے، PMLN کے لڑکھڑا گئے ہیں قدم، اور پھر PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں لڑوانے کی سازش بھی ہو رہی ہے.
اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی ریلیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو انوسینٹ کر کے اور مضبوط کر کے لایا جائے گا۔ یہ تو خود پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہو رہا ہے، اور یہ عمل انتخابی عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی مہم کے دوران اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو بھی کر رہا ہے یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ ان کی گرفتاری کیوں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس سے متعلق میں نے خبر بھی دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ قوتیں بیچ میں آئی تھیں۔ یعنی جس طرح بشریٰ بی بی نے اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں سکونت اختیار کی قیام کیا، اور اس قیام کے دوران انہوں نے مختلف عرب ممالک کے بالخصوص قطر کے اہم سفارتی اہلکاروں سے مذاکرات کیے، ملاقاتیں کی، بات چیت کی، اور پھر GHQ کی طرف بھی کچھ پیغامات ارسال کیے، اور پھر صدر عارف علوی نے بھی علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، صدر تو خیر پاکستان کا نہیں، وہ PTI کا صدر ہے، تو اس نے بھی جو ثالثی کا کردار ادا کیا، اس کی بنیاد پر انہیں اس شرط پر ریلیف ملا تھا کہ اگر بشریٰ بی بی اور علیمہ خان عدالتوں کا سامنا کریں، مقدمات کا سامنا کریں، اور انہوں نے میرے خیال میں 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 3 مہینے میں اپنے عدالتی معاملات ٹھیک کر لیں، اور جن جن عدالتوں میں انہیں پیش ہونا ہے پیش ہو جائیں، اور جہاں جہاں سے ضمانت انہیں لینی ہے ضمانت لے لیں۔ لیکن ہوا یوں کہ یہ عدالتوں سے بھاگتے رہے 190 ملین کیس سے، القادر ٹرسٹ کیس سے، اور علیمہ خان بھاگتی رہی کرپشن کیسز سے جو اینٹی کرپشن اور انہوں نے ان کے خلاف داخل کر رکھے ہیں۔ تاہم اب جنہوں نے ضمانت دی تھی ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ جی ہم نے تو آپ کے کہنے پر ان کو بڑی رعایت دی، لیکن انہوں نے اس رعایت کا غلط فائدہ اٹھایا، تو اس لیے اب عدالتیں اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیں کہ علیمہ خان 9 مئی کے حوالے سے بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں، کیسز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ تو جو مہلت تھی مہلت ختم، گرفتاری کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب ناظرین جو دوسرا آخری معاملہ ہے وہ ہے سائفر کیس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل سہولت کار بنی ہوئی ہے عمران خان کی، اور عمران خان کا کوئی بھی کیس ماتحت عدالتوں میں نہیں چلنے دیا جا رہا۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ سائفر کیس 4تھی مرتبہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے، اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کا ٹرائل ہوا ہے، یعنی بار بار ٹرائل ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے آخر تنگ آ کر حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک جو ہے وہ اپیل داخل کر دی ہے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہوگا اس طرح۔ یہ جو معاملہ ہے یعنی اس میں عمران خان FIA ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ چیف کمشنر اسلام آباد، اور جوڈیشل میں اپنا جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور جیل سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو، اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو اور دیگر کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ جی آؤ ادھر ذرا بتاؤ تو صحیح آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیس چل کیوں نہیں رہے۔ 23 سوالات مجموعی طور پر پوچھے گئے ہیں عدالت سے کہ ہمیں ان کے جوابات چاہیے۔ کیا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ماتحت عدالتوں کے معاملات میں جب تک عدالت کوئی نہ آئے کیا اس طرح ریلیف دے سکتی ہے، اور وہ ریلیف بھی فراہم کر رہی ہے جو نہیں مانگے جا رہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو ذرا مہربانی کر کے انہیں روکیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جی سائفر کیس اب سپریم کورٹ کے ہتھے لگ گیا ہے، اب سپریم کورٹ کیا آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سائفر کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں جسٹس طارق مسعود صاحب کے 5 رکنی بینچ نے ایک بڑا فیصلہ دیا تھا سائفر کیس کے حوالے سے، اور اس کیس نے تو کائی پلٹ کے رکھ دی تھی۔ اب اس کی کنٹینیوٹی اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال سائفر کیس بہت بڑا کیس بن چکا ہے، اور سپریم کورٹ کا اس سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔